अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने मुज्तबा हुसैन का जो खाका लिखा हुआ था उसका मुताला किया था, जिसका उन्वान था लंबा आदमी। कन्हैया लाल कपूर पर लिखा हुआ ये खाका था। निसाब में शामिल मुज्तबा हुसैन का दूसरा जो खाका है यादों में बसा आदमी, और इस शख्सियत पर लिखा हुआ है मखदूम मोहिउद्दीन पर लिखा हुआ ये खाका है, उसका आज हम मुताला करने जा रहे हैं। यादों में बसा आदमी, जैसा कि उन्वान से वाज़ेह है कि कोई ऐसी शख्सियत जो यादों में बसी हुई है, उसको हम कहेंगे यादों में बसा हुआ आदमी। तो इसका हम मुताला करेंगे। इस मुताले के बाद मखदूम मोहिउद्दीन की जो शख्सियत है उसके बहुत सारे पहलू हमारे सामने खुल कर आएंगे। मुज्तबा हुसैन ने मखदूम मोहिउद्दीन के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ जो बातें हैं इस खाके में बड़े ही मज़ाहिया और ख़ूबसूरत ढंग से उन्होंने पेश की है। तो चलिए खाके की तरफ चलते हैं, खाके की शुरुआत करते हैं। 25-26 बरस इधर की बात है, मखदूम मोहिउद्दीन अंडरग्राउंड थे। क्या कह रहे हैं मुज्तबा हुसैन के 25 या 26 बरस पहले की बात है कि मखदूम मोहिउद्दीन अंडरग्राउंड थे। अंडरग्राउंड अंग्रेज़ी लफ्ज़ है जिसके माने हैं ज़ेर ज़मीन के, और मैं मिडिल स्कूल का तालिब इल्म था। और मुज्तबा हुसैन कौन से स्कूल के तालिब इल्म थे? मिडिल स्कूल के। इन दिनों भी मुझे इतनी ही अंग्रेज़ी और उर्दू आती थी जितनी कि आ जाती है। क्या कह रहे हैं? मुझे अंग्रेज़ी उन दिनों भी उतनी ही आती थी, अंग्रेज़ी और उर्दू जितनी आ जाती है। लिहाजा मैं अपने तय अंडरग्राउंड का आसान तर्जुमा ज़ेर ज़मीं करके घंटों हैरान रहा करता था। लिहाजा मैं अपने तय अंडरग्राउंड का आसान तर्जुमा ज़ेर ज़मीं करके घंटों हैरान रहा करता था कि मखदूम भाई आखिर ज़ेर ज़मीन रह कर क्या करते थे। अंडरग्राउंड जो है उसके अगर हम लफ्ज़ी माने देखेंगे तो ज़ेर ज़मीन के ही होते हैं, लेकिन अब इस खाके का हम जब मुताला करेंगे मुकम्मल तो उसके बाद हमको समझ में आएगा कि अंडरग्राउंड के वाक़तन माने क्या होते हैं। तो मुज्तबा हुसैन क्या कह रहे हैं, मेरी उर्दू और मेरी अंग्रेज़ी आज जो मुझे आती है वो मैं जब मिडिल क्लास में था उस वक्त भी उतनी ही आती थी, ऐसा वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड का मैंने आसान तर्जुमा जो किया वो ज़ेर ज़मीन किया था। फिर उसके बाद ये सोचता था घंटों तक कि मखदूम भाई जो आखिर ज़ेर ज़मीन रहकर करते क्या हैं, यानी कि मखदूम मोहिउद्दीन ज़ेर ज़मीन रहकर करते क्या हैं। मुझे तो वो यक्के अज़ मादनियात क़िस्म की कोई चीज़ लगते थे। तो उन्हें मखदूम मोहिउद्दीन क्या लगते थे? मादनियात, जो ज़मीन के अंदर कुदरती जो मादनियात होते हैं वो लगते थे। भला एक आदमी को खामखा ज़ेर ज़मीन जाकर रहने की क्या ज़रूरत है? वो कह रहे हैं कि भला एक आदमी को ज़ेर ज़मीन रह के रहने की क्या ज़रूरत हो सकती है। तर्जुमे की ये गलती मुझसे बचपन में सरजद हुई थी, मगर जब बड़े हुए तो कहीं पढ़ा कि पाकिस्तान के एक शायर से तर्जुमे की ये गलती तो आइन जवानी में सरजद हुई थी। इन्होंने जो तर्जुमा करने में गलती थी मुज्तबा हुसैन ने, वो गलती इनसे बचपन में सरजद हुई थी, लेकिन उन्होंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान के एक शायर, एक बड़े शायर हैं, उन्होंने तर्जुमे की गलती जवानी में की थी ऐसी।
جن دنوں بننے بھائی یعنی سجاد ظہیر پاکستان میں پارٹی کی سرگرمیوں کے سلسلے میں روپوش تھے، تاجکستان کے مشہور شاعر مرزا ترسون زادہ پاکستان کے دورے پر آیا اور ایک پاکستانی شاعر سے فارسی میں پوچھا، سجاد ظہیر کجا است؟ اب وہ پاکستان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سجاد ظہیر جنہیں بننے بھائی کہا جاتا تھا وہ پاکستان گئے تھے، تو وہاں پہ تاجکستان کے ایک مشہور شاعر مرزا ترسون زادہ جو تھے وہ پاکستان کے دورے پر آئے اور پاکستانی شاعر سے انہوں نے فارسی میں پوچھا تھا. سجاد ظہیر نے پاکستانی شاعر سے فارسی میں پوچھا، معاف کیجیے گا، مرزا ترسون زادہ نے پاکستانی شاعر کے سے پوچھا کہ سجاد ظہیر کجا است؟ پاکستانی شاعر نے بڑی روانی کے ساتھ فارسی میں ترکی و ترکی جواب دیا، سجاد ظہیر کجا است؟ یہ فارسی جملہ جو ہے اس کے معنی ہے سجاد ظہیر کہاں ہیں؟ تو فارسی جو پاکستانی شاعر تھا وہ کیا جواب دیتا ہے روانی کے ساتھ ترکی ب ترکی، یعنی کہ بغیر تاخیر کیے ہوئے وہ برابر فوراً اس کا جواب دیتا ہے، سجاد ظہیر زیر زمین است. کہتا ہے کہ سجاد ظہیر زیر زمین است، زمین کے اندر ہے. یہ سنتے ہی مرزا ترسون زادہ کی آنکھوں میں کم و بیش اتنی ہی روانی کے ساتھ آنسو آ گئے. بولے یہ کب ہوا؟ ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہ چلا، آخر انہیں کیا بیماری ہو گئی تھی. اب جیسے ہی وہ مرزا ترسون زادہ جو تاجکستان کا شاعر ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ جواب سنتا ہے کہ سجاد ظہیر زیر زمین است، یعنی کہ سجاد ظہیر زمین کے اندر ہے. است کی معنی ہے کہ ہے، تو زیر زمین ہے. اب زیر زمین سے مراد انتقال فرما چکے ہیں. تو یہاں پہ جیسے ہی وہ سنتا ہے غمزدہ ہو جاتا ہے اور روانی کے ساتھ اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ کب ہوا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا اس بات کا، آخر انہیں کیا بیماری تھی. پاکستانی شاعر کو اچانک اپنی فارسی دانی کا احساس ہوا تو ہاتھوں اور بھاؤں کے اشارے سے مابخی فارسی بولتے ہوئے مرزا ترسون زادہ پر زیر زمین اور روپوش ہونے کے نازک فرق کو واضح کیا ہے. اسی طرح مخدوم بھی میرے لیے ایک عرصے تک زیر زمین ہی رہے اور کسی نے میری غلط فہمی دور نہیں کی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ پاکستانی شاعر کو اپنی فارسی دانی کا یعنی کہ فارسی کم علمی کا جو اندازہ ہوتا ہے کیا کرتا ہے، ہاتھوں اور بھاؤں کے اشارے سے مابقی فارسی بولتے ہوئے کہتا ہے کہ مرزا ترسون زادہ پر زیر زمین اور روپوش ہونے کے نازک فرق کو وہ واضح کر دیتا ہے. زیر زمین اور روپوش، اب اس کی بات کلیئر ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ روپوش ہوئے ہیں. اور مخدوم محی الدین بھی ایک عرصے تک مجتبی حسین کے لیے بھی زیر زمین ہی رہے اور کسی نے یہ غلط فہمی دور نہیں کی. پھر جب ہم نے شعور سنبھالنا شروع کیا تو احساس ہوا کہ مخدوم بڑی تیزی سے ہمارے شعور کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. مجتبی حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم شعور سنبھال رہے تھے یا ہم بڑے ہو رہے تھے، ہمیں شعور آ رہا تھا، تو ہم کو یہ احساس ہوا کہ مخدوم محی الدین جو شعور کا حصہ ہے بڑی تیزی سے بنتے جا رہے ہیں. پھر حصہ بنتے بنتے وہ مکمل شعور ہی بن گئے. اب مجتبی حسین کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ مکمل شعور ہی بن گئے تھے. حصہ بننے کی شروعات ہوئی اور ایک وقت کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شعور ہی بن گئے. مخدوم سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ میرے ایک دوست مخدوم کے مجموعہ کلام سرخ سویرا کو رحل پر رکھ کر نہ صرف پڑھا کرتے تھے بلکہ مطالعے کے دوران میں آگے اور پیچھے جھولتے بھی تھے. ہے کوئی شاعر جس کا کلام اس طرح پڑھا گیا؟ ان کی مقبولیت یا ان کی جو متاثر کرنے کی جو کیفیت تھی اس کے بارے میں کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مخدوم سے لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ عقیدت ہو گئی تھی. مجتبی حسین کے ایک دوست تھے جو مخدوم کا مجموعہ کلام سرخ سویرا جو ہے راحل پر رکھ کر
پڑھا کرتے تھے، وہ بھی کس طرح سے؟ جس طرح سے مدرسے کے بچے، دینی مدرسے کے بچے قرآن شریف کو رحل پر رکھ کر آگے پیچھے جھولتے ہوئے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس طرح سے وہ ان کے دوست مجتبیٰ حسین کے دوست سرخ سویرے کو پڑھا کرتے تھے۔ تو مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں ہے کوئی شاعر جس کے مجموعے کو یا جس کے کلام کو اس طرح سے پڑھا گیا؟ سوال پوچھ رہے ہیں۔ صاحب وہ بھی کیا دن تھے، ہر صبح بستر سے جاگتے ہی آسمان پر نظر جاتی تھی کہ کہیں سرخ سویرا تو نہیں آ گیا۔ مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے، وہ کیسے دن تھے، ہر وقت بستر سے جیسے ہی جاگتے تھے آسمان پر نظر جاتی تھی اور کہیں سرخ سویرا تو نہیں ہو گیا، ایسا ہر کوئی سوچتا تھا۔ جی چاہتا ہے اپنے ملک میں بھی ایک عدد انقلاب روس لے آئیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی چاہتا ہے کہ اپنے ملک میں بھی انقلاب روس، جو انقلاب روس میں آیا تھا اور وہاں پہ جس طرح کے حالات میں تبدیلی آئی تھی، ویسی ہی تبدیلی ہندوستان میں بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انقلاب کے انتظار میں سگریٹیں پی پی کر کئی راتیں گزاری، اور انقلاب کی جو انتظار تھا انقلاب کا، وہ انتظار میں سگریٹیں پی پی کر کئی راتیں گزارنی پڑی تھیں۔ ہمارا سوشلزم وہی تھا جو مخدوم اور فیض کی شاعری، کرشن چندر کے افسانوں، سجاد ظہیر اور سردار جعفری کی تحریروں کے وسیلے سے ہم تک پہنچا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مجتبیٰ حسن کہ ہمارا سوشلزم وہی تھا۔ سوشلزم سوشل کی معنی سماجی ہیں، تو سوشلزم یعنی کہ سماجیات۔ سوشلزم کے معنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سماج کی ترقی کے لیے کوئی کام کرنا ہے یا اس کے لیے سوشل ورک کرنا، تو وہ جو مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشلزم کسے سمجھتے تھے؟ مخدوم اور فیض کی شاعری، کرشن چند کے افسانوں، سجاد ظہیر اور سردار جعفری کی تحریروں کے وسیلے سے ہم تک جو پہنچا۔ یعنی کہ ان لوگوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے جو سوشلزم اس وقت کی نسل کو متاثر کرنے کے لیے لکھا تھا، وہی سوشلزم مجتبیٰ حسین کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ خالصتاً اردو سوشلزم تھا۔ کون سا سوشلزم میں سے کہہ رہے ہیں؟ اردو سوشلزم۔ مگر ہم حیدرآبادیوں کے لیے مخدوم صرف شاعر اور دانشور نہیں تھے، بلکہ بہت کچھ تھے۔ حیدرآباد کے لوگ انہیں صرف شاعر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ دانشور بھی نہیں سمجھتے، بہت کچھ سمجھتے تھے۔ شاعر یا دانشور نہیں سمجھ کے بہت کچھ وہ سمجھا کرتے تھے۔ مخدوم کی زیر زمین رہنے کی عادت کی وجہ سے ان کی شخصیت کے طرف ایک عجیب سا سحر پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی کہ وہ جس طرح سے کم لوگوں سے ملتے تھے یا روپوش رہا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے اطراف جو لوگ تھے، مخدوم کی شخصیت کا ایک جادو ان پر چل گیا تھا، ایسا مجتبیٰ حسین کا کہنا ہے۔ یار لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں بھی کچھ ایسی پھیلا رکھی تھیں کہ کبھی کبھی مخدوم ایک موافق الفطرت شاید دکھائی دیتی تھی، اور دوستوں نے، احبابوں نے، رشتہ دار عزیزوں نے اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں پھیلائی تھیں کہ کیا محسوس ہوتا تھا؟ وہ موافق الفطرت یعنی کہ جادوئی کوئی چیز محسوس ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ مخدوم بیک وقت 4 مختلف مقامات پر موجود رہتے۔ وہ موافق الفطرت کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی تھوڑا سا تشریح کر رہے ہیں یا اس بات کو واضح کر رہے ہیں مجتبیٰ حسین۔ بیک وقت یعنی کہ ایک ہی وقت میں وہ 4 جگہ یا 4 مقامات پر موجود رہتے تھے۔ اگر 4 بجے ورنگل میں مزدوروں کے ایک خفیہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں تو ٹھیک اسی وقت نلگنڈا میں ایک زمیندار کی زمین کسانوں میں بانٹ رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ مثال کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 بجے وہ ورنگل میں مزدوروں کے ایک خفیہ جلسے کو خطاب کر رہے ہیں تو ٹھیک اسی وقت نلگنڈا میں وہ ایک زمیندار کی زمین کسانوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ٹھیک اسی سمے حیدرآباد کے ایک محلے میں اپنے ایک دوست کو اپنی تازہ نظم سنا رہے ہیں۔ اور اسی وقت کیا ہوتا ہے؟ حیدرآباد کے کسی دوست کو
اسی وقت اپنی ایک نظم سناتے رہتے ہیں، اور پھر اسی وقت اب خیر جانے پہ دیجیے، ایسی باتیں کہاں تک سنائی جائیں۔ پھر مصطفیٰ حسن کہیں گے اب ٹھیک ہے، تین تو وہ مثالیں دے چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں تین جگہ موجود ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں مجتبیٰ حسن نے موافق الفطرت کہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جانے بھی دیجیے، اب کتنی اس طرح کی کتنے مثالیں دوں میں۔ مخدوم کے بارے میں اس قسم کے انکشافات کو سن کر ہمارے کم سن اور نوخیز خون کی جو حالت ہوتی ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ اب مخدوم محی الدین کے بارے میں اس قسم کی جو باتیں کی جاتی تھی، اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو یہ بات، اور کم سن میں خاص طور پہ نوخیز جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی جو حالت کیا ہوتی ہوگی مخدوم محی الدین کی اس محنت یا اس کوشش کے نتیجے میں، تو اس کا آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں خون رگوں میں ابلا پڑتا تھا، جسے بعد میں مخدوم کے کلام کے ذریعے ہی ٹھنڈا کیا جاتا تھا، تو خون ابلنے لگ جاتا تھا ان کی باتیں سن کر، اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا، ان کے کلام کو ہی پڑھا جاتا تھا۔ علاج بالمثل اسی کو کہتے ہیں۔ اسی وقت تک مخدوم کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ان کے ہر جگہ اومنی پریزنٹ ہونے کی اتنی ساری افواہیں سن رکھی تھیں۔ تو مخدوم کی جو یہ بات ہے کم سن اور نوخیز جو خون کو جو حالت ہوتی تھی، اس کا اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں۔ اور تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج بالمثل اسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو خون ان کی باتیں سن کر ابلتا تھا، اسی خون کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کا کلام کا مطالعہ کیا جاتا تھا، تو علاج بالمثل اسی کو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اور مجتبیٰ حسن نے مخدوم کو اب تک نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ان کے ہر جگہ موجود ہونے کے اتنی سارے افواہیں سن رکھی تھی۔ شکریہ۔